अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन प्रोग्राम लाइव प्लान साण करे तव्हांजो मेज़बान डॉक्टर वाहिद बशमा हाज़िर आहे। नाज़रीन अॼु ईद ॾींहुं मुंहिंजे तरफ़ां मुंहिंजी सिंध टीवी जी तरफ़ां मुंहिंजी सॼी टीम जी तरफ़ां तव्हांखे ईद मुबारक ख़ुशियूं मल्हाए रहिया हूंदा। ईद ॾींहुं क़ुर्बानी बि कयूं घुमी फिरे असां बि अॼु सुबुह खां वठी ईद नमाज़ पोइ क़ुर्बानी वरी हिते तव्हांजे लाइ हाज़िर थिया आहियूं कुझु तव्हां सां ईद जी ख़ुशियुनि में शामिलु थियूं ऐं तव्हांखे का हेल्थ जे बारे में कुझु ॼाण ॾियूं, कुझु सफ़ाई जे बारे में, कुझु बीमारियुनि जे बारे में ॼाण ॾियूं। हमेशह ॾींदा आहियूं सिंध टीवी जो इहो रहियो आहे त हमेशह सिहत जे बारे में तव्हांखे सुठी ॼाण ॾींदी आहे। तंहिंजे करे अॼु बि असां हिते ईद ॾींहुं मौजूदु आहियूं। असां सां गॾु नाले वारा डॉक्टर प्रोफेसर हूंदा आहिनि। अॼु बि प्रोफेसर साहिबु असां सां गॾु आहे। तव्हांखे ॿुधाईंदासीं त कहिड़ियुनि बीमारियुनि में कहिड़ा एहतियात कजनि, ईद ॾींहुं कहिड़ो ख़्यालु कजे, कहिड़े क़िस्म जो खाधो खाइजे, बीमारियुनि खां कीअं बचिजे। जेकॾहिं का तकलीफ़ आहे त पोइ ईद जूं ख़ुशियूं ख़राब थी वञनि। तंहिंजे करे बीमारियुनि खां बचणु घुरिजे, तकलीफ़ खां बचणु घुरिजे त जीअं असांजूं ख़ुशियूं बहितर आहिनि। ईद जे हवाले सां अॼु असां ईद ॾींहुं नाले वारे प्रोफेसर डॉक्टर ज़ाहिद जमाल खे हिते तव्हांजे लाइ घुरायो आहे। उनजी वॾी महिरबानी जो ईद ॾींहुं टाइम कढी हिते असां वटि आयो आहे। उन सां कुझु दिलि जी बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर आहे, कार्डियोलॉजिस्ट आहे, NICVD में NICVD जो हिकिड़ो वॾो नालो आहे। त डॉक्टर साहिबु ज़ाहिद जमाल खां पुछंदासीं त ईद ॾींहुं असां कहिड़ा एहतियात करियूं, दिलि जा मरीज़, हाइपरटेंशन जा मरीज़, शुगर जा मरीज़, ॿिया जेके जिन खे कुझु हाज़मे जा मसइला आहिनि त उहे गोश्त कहिड़ो खाइनि कहिड़ो न खाइनि। ऐं पाबंदियूं त न लॻाईंदो ज़ाहिद साहिब, पर ज़ाहिर आहे डॉक्टर आहे, उहो पंहिंजूं हिदायतूं ज़रूरु तव्हांखे ॾींदो। त प्रोफेसर ज़ाहिद जमाल असां सां गॾु आहे। अचो त हुन सां ॻाल्हि जो सिलसिलो शुरू कयो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। खैर मुबारक, मेरी तरफ से भी आपको ईद मुबारक। जी शुक्रिया, आपने इतने अच्छे दिन हमें याद किया और लोगों से मौका मिला हमें मुलाकात का। बड़ी मेहरबानी, आप इधर आए। ज़ाहिर है आज ईद का दिन है, वो डॉक्टरों को हमने बुलाया, इधर हमेशा बुलाते रहते हैं आप, तो अब कोशिश ये है कि डॉक्टर साहब बड़े ज़बरदस्त आप आए, अपना टाइम निकाला। ईद का दिन हालांकि मसरूफ़ रहता है, ख़ास तौर पर ईद उल अज़हा का दिन काफ़ी मसरूफ़ रहता है। बिल्कुल, सुबह नमाज भी पढ़ो, फिर कुर्बानी, फिर बहुत सारे गोश्त को बांटना, ये बड़ा मसला होता है सबके लिए। ये तो कैसे सुबह से ईद और अभी शाम को हमारी तरफ आए, नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ी, सुबह ईद, बकरीद की ईद नमाज जल्दी होती है। असल चैलेंज होता है कि कसाई पकाना, ये सबसे मुश्किल काम, ये सबका मसला होता है। तो बहरहाल कुर्बानी हो गई, कुर्बानी हो गई। अब सफाई में मेरा भाई लगा हुआ है, तो मैं गोश्त बांट दिया, सफाई गोश्त बटेगा, सब ये सब बाकी घर वाले कर रहे हैं। तो इसके बाद मेरा काम है शाम को फिर बारबेक्यू करेंगे। शाम को तो आप हमारे पास आ गए। अभी अब घर जाके अब मसाला लगाएंगे, बारबेक्यू करेंगे, कबाब। चलो जबरदस्त, इधर आए। आज पब्लिक के लिए क्या आपका पैगाम होगा कि पब्लिक ज़ाहिर है आपकी तरह सब सुबह उठे, ईद नमाज पढ़ी और उसके बाद कुर्बानी की, अभी गोश्त बांटा, कोई पकाएंगे कोई खाएंगे। ज़ाहिर है कुछ ईद का दिन पहला दिन तो बाद में फिर कुछ मेहमान आएंगे कुछ जाएंगे। बिल्कुल, तो आपका क्या प्रोग्राम है इसके बाद? ये तो ईद तो एक मौका होता है ना तमाम रिश्तेदारों के यहाँ। पहले हम उन रिश्तेदारों के यहाँ जाते थे जो कभी कभी मुलाकात होती थी। अब इतने फासले बढ़ गए हैं, लोग मसरूफियात बढ़ गई हैं, तो लोग पड़ोसियों को नहीं जानते थे पहले। अभी भी बहुत बुरा हाल है, पहले पड़ोसियों से तो आना जाना होता था। अब लोग सब अपनी लाइफ में इतने मसरूफ़ हैं कि नेबर्स का नहीं पता है लोगों को। मेरा भी यही हाल है। ईद से मौका तो फ़ायदा उठाओ, मौका ऐसा होना चाहिए जहाँ पे हम रिश्तेदारों से, ऐसे लोग जो दूर रहते हैं, खासकर पड़ोसियों से या दोस्तों से, तो सब अपने ससुराल में ज़्यादा मसरूफ़ रहते हैं ईद पे। ठीक है, दोस्त उसके अगले हफ्ते याद आते हैं लोगों को। तो अब ये है कि ईद का मौका बहुत अच्छा मौका है जहाँ पे सोशल आप एक दूसरे से उनसे कनेक्ट करें जिनसे साल भर आप कनेक्ट नहीं होते। और ख़ासकर मैं इस मुआशरे में जो नोट किया रिसेंटली, पड़ोसियों से हमने जो ताल्लुकात लोगों के कम हो गए, उनको बढ़ाना अच्छा है चाहिए। उन लोग इन्वॉल्व करें, कोई ऐसा घर में खाना रखें, बारबेक्यू रखें। अब कोविड का सीज़न है तो आप लोगों को घर पे ज़्यादा बुला नहीं सकते, आउटडोर रखें, मास्क पहने, और इसको हम भूलना नहीं चाहिए। अच्छा, एक डॉक्टर ईद कैसे गुजारता है उसकी माशाल्लाह हॉस्पिटल में ड्यूटियाँ होती हैं। अभी आज इसी वक्त भी डॉक्टर हॉस्पिटलों में मौजूद है, एमरजेंसी में मौजूद हैं। आपको पता है, आप खुद प्रोफेसर है, हर हॉस्पिटल में कोई ना कोई डॉक्टर मौजूद है। वो अपने घर वालों को, अपने ईद को छोड़ के, मेल फीमेल सारे बैठे। डॉक्टर कैसे ईद गुजारता है? डॉक्टर पहला काम यही करता है, बकरीद आने से पहले अपनी छुट्टी का इंतज़ाम कर लेता है, किसी ड्यूटी एक्सचेंज करता है। ख़ासकर ख़वातीन जो मैरिड हैं, बच्चे हैं, तो मेरे पास बड़ा मसला होता है। तो हमने उनके आवर्स लोगों ने आपस में, बहुत से लोग जो मुस्लिम नहीं हैं तो वो हमें हेल्प आउट करते हैं, जिनका बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदू कम्युनिटी, क्रिश्चियन, हम भी उनको हेल्प आउट करते हैं जब उनके फेस्टिवल। तो इससे बहुत बड़ा फ़ायदा है कि दे अंडरस्टैंड। मगर बहुत सारे ऐसे हैं जो ईद की कुर्बानी देके उधर इलाज भी कर रहे हैं, लोगों के दुखों में शामिल हैं। उनको सलाम है कि ऐसे डॉक्टर्स हैं जो कि वाकई इस वक्त मौजूद हैं, बिल्कुल सब ड्यूटी पे 24 आवर्स है। कि आपको पता है हार्ट का अस्पताल है हर हॉस्पिटल में, और बाकी कोई भी हॉस्पिटल है ना, डॉक्टर जो ड्यूटी अपनी नहीं छोड़ सकता। तो हमने भी इसी तरह किया। अब तो हम सीनियर
प्रोफेसर लेवल पे आ गए तो जूनियर हम बैठे हैं उधर। अब हमारे जो जूनियर्स जितने बैठे जो है वो भी सब सीनियर हैं। हाँ। अब वो अपना काम करें जो हमने अपना काम किया। ये कितना डॉक्टर के लिए मुश्किल होता है कि ईद के दिन अपना घर छोड़ के जाके मरीजों का इलाज करिए, मुश्किल नहीं है? नहीं, ये तो हमारी पार्ट ऑफ लाइफ। जब हम मेडिकल कॉलेज में घुसे, जब डॉक्टर बने, हम इसी तरह बड़े हुए, हमारी ज़िंदगी इसी में। जब हम हॉस्पिटल नहीं जाते वी मिस समथिंग। तो हमें मतलब ये कि हमारा तो उठना बैठना, हम ज़्यादा टाइम तो ये डॉक्टर्स की ज़िंदगी तो हॉस्पिटल में ज़्यादा गुजरती है, फैमिली के साथ, घर वालों के साथ कम है। तो वहाँ तो उठना बैठना है। आप भी डॉक्टर हैं तो आपको पता है, इट्स अ पार्ट ऑफ अ लाइफ। वी एंजॉय आवर प्रोफेशन। और ज़्यादातर डॉक्टर इसके लिए चॉइस नहीं है जो मरीज़ की हॉस्पिटल छोड़ के वो गायब हो जाए या ड्यूटी पे नहीं है। तो अब तो बहुत अच्छे स्केड्यूल हो गए हैं, ड्यूटी आवर्स। ये भी एक कुर्बानी है। ये कुर्बानी है, हमारा प्रोफेशन ही कुर्बानी का नाम है। ठीक है, तो बस ये है कि हमें अल्लाह ताला हिदायत दे कि हम अपने जॉब को ज़िम्मेदारी से, ऑनेस्टली से कर सकें। ये हर शोबे के लिए, हर डॉक्टरी के लिए नहीं है। इसकी फुकदान नज़र आती है कि हमें मतलब हमें ऑनेस्टी अपनी मतलब हम कोई देख नहीं रहा होता अल्लाह के अलावा। हाँ, अल्लाह के अलावा कोई नहीं। बड़ी ज़बरदस्त बात की आपने। अकाउंटेबिलिटी है, यहाँ पे आपकी अल्लाह की डायरेक्ट लाइन है। तो इसमें हमसे बहुत सारी गलतियाँ होती। जब मैं अमेरिका वगैरह में रहता था, मैं खौफ से काम करता था कि मेरी जॉब से कोई निकाल देगा। मैं कोई चेक कर रहा है, महीने के बाद इवैल्यूएशन होता है। यहाँ तो पता नहीं है कि आप क्या काम कर रहे नहीं, हैं। मगर जो काम कर रहे हैं उनको सलाम है, अच्छे आपकी लोग बात ही से। बहुत हैं। तो हमें अकाउंटेबिलिटी माशरे में नहीं है। कोई अच्छा है तो अच्छा है, सिस्टम उसको पकड़ नहीं सकता जो हर प्रोफेशन में, हर शोबे में। तो मेरी उनसे वो है कि प्लीज़ ख़ास कर हर फील्ड में ऑनेस्टली आप जाके गोरों के मुल्क में देखें, ऑनेस्टली काम करें तो मज़ा अपना है। मतलब वही मैं गया था, मुझे लगता है फ़र्क क्या है। हाँ, बिल्कुल मज़ा अपना। अच्छा, बड़ा ज़बरदस्त आपने बात की कि जो भी काम करें, जहाँ भी आए, हॉस्पिटल में जहाँ भी है, मगर ईमानदारी से काम करें तो उसका मज़ा अपना है, बिल्कुल। उसका सुकून अपना है। ये भी एक कुर्बानी है। ताकि कोई डॉक्टर है, नौजवान है, यंग है, वो अपने माँ बाप की छोड़ के ईद के दिन किसी एमरजेंसी में जो मरीज़ आए हैं, जिनको तकलीफ है, उनकी तकलीफ को दूर कर रहा है, ये भी एक बड़ा अच्छा काम कर रहा है। तो हर शोबे में हर आदमी अपनी अपनी जगह पे उसको एक ईमानदारी से काम करना चाहिए, तो माशरा बेहतर हो सकता है। यही मेरे ख्याल में कुर्बानी है। तो आप क्या समझते हैं कि आप कैसे अब ईद जो है वो तो जैसे होती है उसे गुजारते हैं, बाकी जो इन चीज़ों में जो डॉक्टर हैं या क्या जो मरीज़ हैं आजकल, जो ख़ास तौर से मरीज़ हैं, दिल के मरीज़, आपके दिल के, और आप ब्लड प्रेशर आप जानते हैं, शुगर आप जानते हैं, तो ऐसे मरीज जो हैं उनके लिए आज आप क्या कहेंगे कि क्या एहतियात करें? देखें, गोश्त को नहीं छोड़ना मसला है। ओके, कुर्बानी जैसे अमेरिका में थैंक्स गिविंग इसके बाद भी मरीज भर जाते हैं अस्पताल में दिल के मरीज। इसी तरह पाकिस्तान में बकरीद के बाद जो हमें ख़तरा होता है अचानक, खासकर जिनके ऑलरेडी दिल के मरीज हैं, जिनका दिल के पट्टे कमज़ोर हैं, जो हार्ट ऑलरेडी डैमेज है, हार्ट अटैक हो चुका है, ये सब बैठ के अच्छा खासा खाते हैं, खुल के खाते हैं। उसके बाद हमारा अस्पताल में जगह नहीं होती, ज़मीन में उनको सुलाना पड़ता है, इतने लोडे होते सब। तो कितना गोश्त खाना चाहिए आपका ख्याल? खाना चाहिए थोड़ा बहुत? देखिए, खाने पे पाबंदी नहीं है, मसला है कि गलत तरीके से। अच्छा। सबसे पहली चीज़, इनका दिल कमज़ोर है, नमक नहीं होना चाहिए। नमक इसमें नहीं होना चाहिए। नेचुरल नमक होता है। लोग जो हमारे मसाले जो बाजार के होते हैं उसमें ऑलरेडी सॉल्ट होता है, ऊपर से डालते हैं तेल, घी, भुने हुए गोश्त, बिल्कुल। और निहारी पाए क्या चीज़ नहीं है, लोग खा रहे हैं, चपली कबाब, फुल फ्राइड आइटम। ये खतरनाक है। ये तो बहुत खतरनाक। और सॉल्टी फूड, ओहो, नमक तो आपके लिए बहुत ही खतरनाक। अच्छा, ये तो आपने बोला जिनको दिल का मर्ज है उनके लिए, जो बिल्कुल ठीक है, जिनको नहीं है उनके लिए भी तो ओवर ईटिंग खराब है। सबके लिए। और कम वक्त में जो ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, जिनमें हेल्दी लोग हैं उनको फिर मैदे का मसला है, वो कम वक्त में वो ज़्यादा खाते हैं, उससे अलग बदहज़मी का मसला होता है। तो आप सिर्फ खाना मना नहीं है, आप बारबेक्यू ज़्यादा करें, ग्रिल चीज़ है, स्टीम है, फ्राइड आइटम अवॉइड करें, तेल ऑयली फूड है लो अवॉइड करें। आप घी वो इस्तेमाल करें, ज़्यादा दही है ज़्यादा इस्तेमाल करें, सैलड का इस्तेमाल ज़्यादा करें। तो ज़रूरी नहीं कि गोश्त आपको एक दिन ही पूरा खाना है, खाएं ज़रूर थोड़ा। देखिए, एहतियात से ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ हैं उनके लिए और भी ख़तरनाक है, वो कम वक्त में लोग ज़्यादा खाते हैं तो पेट का मसला ज़्यादा होता है फ़ौरन। जो गोश्त ज़्यादा खाने से लॉन्ग टर्म बीमारी अलग है, जो असली मर्ज होता है जो फ़ौरन जैसे हाजमे की मसला है। तो लोग 3 वक्त में नहीं खाते, 3 वक्त में लोग 8 वक्त खाना खा रहे होते हैं। रिश्तेदार आ रहे हैं, लोगों के घर जा रहे हैं, वो चकते चकते और रात को तो सो भी नहीं सकते। ओके, तो पेट वाले डॉक्टरों के लिए मसला है, हार्ट वाले तो बहुत खतरनाक, इसमें हार्ट अटैक होने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अच्छा, वैसे क्या गोश्त खाने से शुगर बढ़ सकता है?
مگر کوئی بھی چیز ہے ڈائریکٹلی نہیں, انڈائریکٹلی بالکل. جو بھی آدمی یہ چیزیں, جو بھی مرغن کھانا کھائے گا اس میں شوگر کا ہے, بلڈ پریشر ہے, سب چیزوں کا, اس کا موٹاپا بڑھتا ہے, فیٹ بڑھتا ہے, وزن واک نہیں کرتا ہے, چربی نہیں پگھلتی ہے, تو سب چیزوں کا رسک بڑھتا ہے. شوگر کا بھی, بلڈ پریشر کی بھی, ہارٹ کی بیماری ہے. مسئلہ کھانا نہیں ہے, لوگوں کی لائف سٹائل بالکل بدل چکا ہے. لوگ پیدل چلتے نہیں ہیں, واک کا کوئی سلسلہ ختم. لوگ لفٹ, فرسٹ فلور پہ بھی لفٹ سے جا رہے. ایون ایکسرسائز جم میں لوگ کو میں نے دیکھا سیڑھیوں سے نہیں جاتے, فرسٹ فلور پہ جم ہے, وہ لفٹ سے جا رہے ہوتے ہیں ایکسرسائز کرنے کے لیے فرسٹ فلور پہ. تو پلیز لفٹ کا استعمال, میں تو اپنے ڈاکٹروں کو پکڑ لیتا ہوں جو لفٹ کے انتظار میں بیٹھ کھڑا ہوا ہے. اوکے, میں کیا آپ لوگ ہیلدی لوگ ہیں, میڈیکل اسٹوڈنٹس فرسٹ فلور سیکنڈ فلور پہ لفٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں. تو آپ کی اپنی لائف میں الگ سے ایکسرسائز نہیں کر سکتے. جو ڈیلی جاب پہ گاڑی دور پارک کریں, اگر سیف آپ چل سکتے ہیں وہاں چلیں. شاپنگ کے لیے جاتے ہیں گاڑی دور پارک کر کے چلیں, لمبے واک پہ جائیں. نہیں کر سکتے اپنی لائف کے اندر آپ چینج لے آئیں. اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں تو آدھا گھنٹہ تو آپ کو واک کرنا لازمی ہے. اب تو موبائل فون اسٹیپس آ گئے, لوگوں کو کتنی کیلوریز برن ہوتی ہیں آپ سب کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. پھر ڈیلی اپنا ویٹ چیک کریں. لوگ یہاں ویٹ چیک کرنی ہے, دوسرا بتاتا بھی آپ کا پیٹ نکلا ہوا, آپ کا وزن بڑھ گیا. ان کو پتہ نہیں ہے, روز اپنی شکل دیکھتے ہیں. بیگم کو چاہیے اپنے ہسبینڈ کو بتائیں, ہسبینڈ کو چاہیے بیگم کو بتائیں کہ بھئی کیا ہو رہا ہے. یہ آپ کا خیال ہے جو ہم ایکسرسائز کریں, اگر واک کریں تو ہم بہت ساری بیماری سے بچ سکتے ہیں؟ ہاں واک, جو میں تو ایک ہی چیز سوچتا ہوں اپنے مریض میں, آپ پیدل کتنا چلتے ہیں. اگر وہ پیدل نہیں چلتا ہے میں تو وہیں سمجھ جاتا ہوں یہ مریض میرا مطلب 10 بیماری اس کو لگے گی. واک از دا بیسٹ تھنگ. ہارٹ کا مریض ہو, اب تو لیٹسٹ ڈیٹا ہارٹ پہ, جس کا ہارٹ کمزور ہے ان کو بھی ہم ریکمینڈ کرتے ہیں 20 منٹ آدھا گھنٹہ چلیں. جو آدمی نہیں چل رہا ہے وہ سب, پہلے لوگ کھاتے پراٹھے نہاری پائے سب کھاتے تھے, فٹ بال کھیلتے تھے, میدان تھا اسکولوں میں, پیدل جاتے تھے. اب اسکول جو ہے ایسی جگہ کھڑے ہوئے میدان, کوئی اسپورٹس ایکٹیویٹی نہیں ہے. شام کو بچے ٹیوشن کے لیے جا رہے ہیں, پہلے شام کو کانسیپٹ نہیں تھا پڑھنے کا, سب بچے کھیلتے تھے میدان میں جا کے. ابھی بھی میدان ہے بہت سے انڈر تو ڈیولپ. کیا ایکسرسائز دوائیوں سے بہتر ہے؟ ہر چیز کے لیے اکثر جو دیکھیں دو قسم کی, ایک جس کو بیماری ہو چکی ہے, ایک جس کو بیماری سے بچنا ہے, دونوں کے لیے ایکسرسائز ہے. تو جس کی زندگی میں پیدل چلنا نہیں, جو فزیکلی ایکٹیو نہیں ہے, سمجھ جائے وہ ہر طریقے سے خطرہ ہے اس کو. اچھا ڈاکٹر صاحب, بولتے ہیں کہ بلڈ پریشر ہے یا شوگر ہے یا جو دل کی بیماریاں, ہارٹ اٹیک جو اس کا 3 سبب ہے موسٹلی, کہ بھئی بلڈ پریشر ہو کسی کو, شوگر ہو یا اس کو اسٹریس ہو. تو یہ جو خوشی کا دن ہے اس میں اسٹریس سے کیسے جان چھڑائیں؟ نہیں, ایسا اسٹریس جو بیڈ نیوز ہو, کسی کو خطرہ ہو, اس سے ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے فوراً. خوشی سے نہیں, بہت ہوتے ہیں پازیٹیو نہیں, اسٹریس سے جان اسٹریس سے تو چھڑائیں, ہم نہیں خوشی بچ کو سکتے. شامل کریں. اسٹریس سے تو آپ نہیں بچ سکتے. انسان دنیا میں پیدا ہوا ہے, آیا ہے, اسٹریس تو ہوگا. اسٹریس سے کیسے ڈیل کرتا ہے ڈیل کیسے کریں؟ چلو یہ گھر کا ماحول سب سے امپورٹنٹ. یہاں جو پرابلم میں نے دیکھا ہے, عورتیں میرے پاس جتنی آتی ہیں دے آر ویری ڈپریس. یہاں پہ ذہنی بیماری کو لوگ اہمیت نہیں دیتے. میں ان کو دوائیں تو لکھ دیتا ہوں, سیکرٹری کی طرف نہیں جا رہے. نہیں جا رہے. گھر کا ماحول ہیلدی نہیں ہے. یہاں پہ جو آپس میں لوگوں کے ریلیشن شپ ہے, جو سسرال والوں کے ساتھ رہتے ہیں, ملٹیپل فیملیز رہتی ہیں, 10 وہ پرابلمز اسٹریس لے آتی ہیں. وہ گھر کا ماحول, باہر کی جاب کا اسٹریس, گھر میں بھی اگر آپ کو سکون نہیں ملے, پھر دارالسکون ہوتا تھا. گھر کا ماحول میں کہتا ہوں اس میں عورتوں کا بہت بڑا رول ہے. وہ اگر سکون والا ہے تو بہت ساری بیماری سے بچ کہ سکتے ہیں, وہ اسٹریس کو عورتیں, ختم کر. اچھا ڈاکٹر صاحب, کیسے عام آدمی کو, آج عید کا دن ہے, ڈاکٹر اپنی جگہ کام کریں, غریبوں کو, اپنے رشتہ داروں کو, اپنے دوستوں کو ان خوشیوں میں کیسے شامل کیا جائے؟ بہت آسان ہے. میں تو پہلے لوگوں کو کہتا ہوں کہ یو ہیو ٹو بی سوشلائز. بہت اب جو آسان ہے, بہت لوگ تو بہت مشکل ہے, لوگ کہتے سوشلائز ہیں. نہیں کر رہے آج کل نا, وہ لوگوں سے ملنا جلنا لوگوں نے کم کر دیا ہے. آپ کا دروازہ کھلا ہونا چاہیے دعوتوں کے, لوگوں کے آپ بلائیں اور لوگوں کے آپ جائیں. چاہے آپ سادہ کھانا کھلائیں, ضروری نہیں ہے بڑی, یہاں پہ مسئلہ ہو گیا آپ بڑی بڑی دعوتیں ہو رہی ہیں. جو گھر میں آپ کھلائیں, پہلے ہوتا تھا گھر میں لوگ آتے تھے جاتے جو تھے, بھی اللہ نے دیا ہے. دیا. تو جو لوگوں کے فرینڈز نہیں ہیں, جو لوگ کسی کی مدد کوئی کرنے کو تیار نہیں, وہ اپنی لائف اپنے بچوں کے ساتھ ہے, ان لوگوں کو پرابلم ہے. اگر آپ کسی کی ہیلپ کرتے ہیں, کسی کے کام آتے ہیں, لوگوں کو بلاتے ہیں, لوگوں سے تعلقات رہتے ہیں, تو لوگ آپ کو فون کرتے ہیں مدد کے لیے, آپ کسی کو مدد کے لیے فون کرتے ہیں. یہ سب کلچر ختم ہو گیا. لوگ سیلف سینٹرڈ ہو گئے, اپنی زندگی اپنے بچوں کے ساتھ وہ جینا چاہتے ہیں. اگر جینا ہے تو آپ کو دوسروں کے لیے جینا ہے, تو آپ کی لائف بہت اچھی ہو جائے گی. لوگوں کے جب آپ کام آئیں گے, لوگوں کے دل سے دعائیں لیں گے, یہ آپ کی زندگی میں فرق لائے گا. یہی عید ہے. عید کا نام ہی قربانی. ہماری مذہب قربانی سے سٹارٹ ہوتا ہے. پہلا مہینہ امام حسین محرم کا, اور آخری مہینہ, دونوں میں میسج ایسے ہی ہے.
کہ آپ کو قربانی خالی گوشت کی نہیں، اپنی نفس کی، اپنی خوشیوں کی، دوسروں کے لیے قربانی دوسروں کے لیے دینی ہے، یہی اصل عید ہے. اور اسی میں خوشی ہے جب آپ کی کسی عمل سے آپ سے کسی کی مدد ہو جائے، آپ کسی کے کام آ جائے، یہی اصل عید ہے. اور عید کا افیکٹ پورے سال نظر آنا چاہیے. اچھا، بڑی زبردست آپ نے بات کی. میرے خیال میں میڈیکل سے اس کا ریلیشن ہے یا نہیں ہے، آپ مجھے بریف کر دینا، میرے ناظرین بھی اس کو سنیں گے. آپ بولتے بھی اچھے لوگوں سے دوستیاں بھی ہو، آنا جانا بھی ہو، لوگوں کے دکھ میں بھی شامل ہونا چاہیے، مگر آج کل لوگ اس چیز سے بڑے کٹتے جا رہے ہیں. بالکل. اب تو لوگ جنازے میں بھی لوگ نہیں جاتے لوگ، اوکے. پہلے لوگ موت میں چلے جاتے تھے، اب تو بیماری فون میں کر چلے دیتے جاتے ہیں، تھے، دکھ بیماری میں چلے چلے جاتے تھے لوگ. کسی کی بیماری سنتے تھے لوگ آپ کے پاس آتے تھے، خیریت پوچھتے تھے. یہ چیزیں کم ہوتی جا رہی ہیں. سوشلی ہم کٹ ہوتے، اسی لیے نفسیاتی ذہنی بیماری. اس لیے ہم خوش نہیں ہیں کہ ہم دکھ اور درد میں لوگوں کا ساتھ دینا، لوگوں کے کام آنا، دکھ بانٹنا، خوشیوں میں شامل ہونا. تو غریبوں کو آج کیسے، ناداروں کو کیسے شامل کریں؟ آج کیسے ہم ان کے پاس جائیں، ان کو مدد کریں؟ ہاں، ہمیں تو پہلے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم گوشت فریزر میں بھرنے کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے. ان غریبوں کا ان غریبوں کا حق ہے جو سال بھر گوشت نہیں کھا سکتے. اور مزے کی بات ہے جو لوگ زیادہ پیسے والے ہیں ان کو ہم سب بند کرواتے ہیں. کولیسٹرول ان کا بڑا ہوا ہے، شوگر ان کو ہے، ٹھیک ہے، بلڈ پریشر ان کو ہے، بیماریاں. تو جتنی دیکھیں جو سادہ زندگی رہنے کے لیے خوش ہونا چاہیے، سادہ کھانا کھائیں. آپ یہ پتہ ہونا چاہیے گوشت کتنا کھانا چاہیے، سبزی زیادہ، دال. پہلے دال روٹی لوگ کھاتے تھے، سوجی کے حلوہ کے ساتھ پروٹین ہوتا تھا. ہر کوئی نہیں گوشت افورڈ کر سکتا تھا. مجھے یاد ہے مہمان آتے تھے تو مرغی بنتی تھی گھر میں، تو بڑی بات سمجھی، بہت مہنگی ہوتی تھی. عام دنوں میں لوگ سادہ کھانا. اب تو لوگ چاہیے 3 وقت گوشت، ہفتے میں 5-6 دن. تو یہ پرابلم ہے ہمارا. لوگ سبزی بھول گئے. ابھی اسٹڈی ہوئی تھی پاکستان کی کہ کیا اس میں کمی ہے جو ہماری لائف سٹائل میں. اس میں یہ پتہ چلا لوگ پیدل نہیں چلتے ہیں، ایکسرسائز کا کانسیپٹ نہیں. دوسری سبزی اور فروٹ کا یہاں کھانا بہت کم ہے لوگوں میں. لوگ یہاں گوشت زیادہ کھاتے ہیں اور پیدل نہیں چلتے ہیں، اسموکنگ زیادہ ہے. تو اس وجہ سے کون سی بیماری ہو رہی ہے ڈاکٹر صاحب؟ ہر کسی. میں تو خیر ہارٹ کا ڈاکٹر ہوں، تو ظاہر سی بات ان سے بلڈ پریشر بھی ہوگا. دیکھیں ہارٹ کا اٹیک کس کو ہوتا ہے؟ ایک تو عمر کے ساتھ. ہاں، تو ہارٹ اٹیک سے تو ہم نہیں بچ سکتے، اٹس لائک اے ایکسیڈنٹ. جیسے عمر ہوگی سب کو خطرہ ہوگا. لیکن کیا وجوہات ہیں؟ کچھ چیزیں جو آپ بدل نہیں سکتے. مرد جیسے سیکس ہے، جینڈر، اس میں ہارٹ کا ہاں، یہ خطرہ زیادہ نیچرل ہے. چیزیں ہیں، یہ نیچرل. ایج کے ساتھ ایج کو آپ نہیں چینج کر سکتے. فیملی ہسٹری، کسی کو بھائی بہن پیرنٹس میں ینگ ایج میں ہارٹ اٹیک ہوا ہے، اس کو آپ نہیں چینج کر. کیا چیز چینج کر سکتے ہیں؟ موٹاپا، آپ کا کولیسٹرول زیادہ ہے، آپ کا شوگر ہے، آپ کو بلڈ پریشر ہے، اسموکنگ ہے، آپ پیدل نہیں چلتے، آپ اسٹریس میں رہتے ہیں. یہ تو ہمارے ہاتھ میں. ہاتھ میں ان کو ہم ختم اس کو کر سکتے ہیں. کنٹرول کیا جا سکتا بڑا ہے. زبردست ڈاکٹر زاہد، آپ سے باتوں کا سلسلہ جاری ہے. وقت ہوا چھوٹے وقت پہ. ناظرین بیٹھوں ذائقہ نیٹ ورک پر. ویلکم بیک ناظرین. پنج گالن جو سلسلو پروفیسر زاہد جمال اسد گڈا ان سے شروع کروں. ڈاکٹر صاحب زبردست آپ نے ہمیں نالج دی. ایک بات ہے کہ قربانی تو ہم کرتے ہیں، بہت ساری قربانی کرتے ہیں، بڑے بڑے جانور لے آتے ہیں کہ بھئی زاہد جمال نے جو اگر 1 لاکھ کی گائے لی ہے تو میں تو 1.5 لاکھ کی لوں گا. ایک تو یہ ریس ہے ہمارے پاس. دوسرا ہم اناپرز میں جو اگر کوئی میرے سے ناراض ہے یا کوئی میری غلطی ہو گئی یا اس کی غلطی ہے، وہ نہیں آ رہا ہے تو میں کیوں عید ملنے جاؤں. یہ ایک بہت اچھی اناپرز بات. بھی ہے. بالکل دیکھو بالکل اسٹریس، یہ بھی تو کہ اسٹریس ہے نا. میں کسی سے ناراض ہوں، کسی سے لڑائی ہے، بالکل. یا کسی سے میں بہت بڑا ہو گیا ہوں، میں غریب ہے، میرا رشتہ دار ہے یا دوست ہے، میں اس کے پاس کیوں جاؤں. ان چیزوں کو کیسے ختم کیا جائے؟ آمین، بہت اچھی بات کی. یہ وہ واحد موقع ہے جہاں آپ کو موقع اللہ نے دیا ہے کہ آپ پہل کریں، اپنی انا ایگو توڑیں. وہ لوگ جو آپ سے ناراض ہیں، جو خفا ہیں، یا غریب لوگ ہیں یا غریب، ان کو پہلے ان کے گھر چلے جائیں. اپنے تعلقات کو نہ توڑیں، جوڑیں. دوسری چیزیں جن کو آپ کی ضرورت ہے، پہلے وہ رشتہ دار، وہ لوگ محلے میں آپ کے کام کرنے والے، ان کے تک پہنچے. ہاں، ان کی مدد کریں. تو عید کا یہ مطلب نہیں ہے صرف اپنے بھائی بہنوں اور رشتہ داروں کے ساتھ آپ دعوت کریں، اچھے اچھے کھانے کھائیں بیٹھ کر. یہ دن ہے، یہ موقع ہے، ان لوگوں تک پہنچیں جن کو آپ کی ضرورت ہے، اور اپنی خوشیوں میں تاکہ ان کو احساس ہو یہ خوشیوں کا دن ہے. غریبوں کو ہم شامل سب کریں. لوگ، ہر کسی، امیر ہو غریب ہو، سب کو مل کر خوشیاں بانٹیں. تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ سوسائٹی میں ختم ہوتا جا رہا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے. پلیز میں یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں
جو میں نے بھی اپنے اندر بھی خرابیاں، ہم اتنے بزی ہو گئے اپنے لائف میں، تو اس طرح ہر کوئی انوالو ہونا چاہیے، خاص کر غریب لوگ. تو میں نہیں کہوں گا جو لوگوں کو موقع نہیں ملا ہے ان تک پہنچے. ٹھیک ہے، اس کے لیے ایگو آپ کو توڑنا ہوگا، اپنا انا توڑنا ہوگا، غرور توڑنا ہوگا، عام لوگوں تک پہنچنا ہوگا. ہمارے جیسے ہاسپٹل میں ہیں گارڈز ہیں جو ڈیوٹی دے رہے ہیں، اتنے لوگ ہیں جو سیکورٹی میں جو اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں تک پہنچیں، ان لوگوں کو گوشت دیں، ان کو ہیلپ آؤٹ کریں، عید کے دن جا کے ان سے ملیں کہ وہ لوگ جو اپنی فیملی سے چھوڑ کے عید کے دن مس کرتے ہیں ان تک پہنچیں. اس دن وہ جو خوشی آپ کو ہوگی ان کی خوشی دیکھ کر جن کو ضرورت ہے، تو وہ بہت ضروری ہے. آپ نے کہا جو لوگ عید اپنی فیملی کے ساتھ نہیں کر رہے اور دور ہیں، ایسے لوگ بہت ہیں جو یہاں رہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، آج بڑا ایک ایشو ہوتا ہے کہ جب ہم عید کا دن ہے، خوشیوں میں مصروف ہو جاتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ملنے جاتے ہیں، لوگ ہمارے پاس بھی آتے ہیں، جیسے آپ نے شروع میں بات کیا، تھوڑا تھوڑا بھی اگر 8-5 گھروں میں کھایا تو بہت کچھ کھا لیا، ضرور کھانا ہوتا ہے، جواب نہیں دے سکتے. تو جو لوگ، کسی کو دل کی بیماری ہے، کسی کو گردے کی بیماری ہے، جیسے آپ نے ذکر کیا شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، اس خوشی میں ابھی دوائی بھول گئے، کیا یہ عمل خطرناک ہے؟ ہاں دیکھیں، دوائی تو بڑا مسئلہ ہے یہاں پہ. زیادہ تر لوگ جو مریض اسپتال میں آتے پہلی وجہ ہوتی ہے دوا، وہ اتنے اچھے ہو جاتے ہیں دوا کھانا چھوڑ دیں. وہی لوگ سیریس مریض کے ساتھ آتے نہیں، خوشی میں دوائی بھول گئی، کل کھا لوں گا. ہیں. ہاں، دوا آپ نہیں مس کر سکتے. میں لوگوں کو کہتا ہوں کھانا ناشتہ آپ بھول سکتے ہیں لیکن دوا نہیں چھوڑ سکتے. جن کو شوگر کے مریض ہیں، بلڈ پریشر کے مریض ہیں، یا کسی بھی مرضی جو ڈاکٹر نے دیا ہے، لوگ دوائیں بھی باقاعدگی سے نہیں کھاتے. اس سے مرض بڑھتا ہے؟ خطرناک، کیونکہ آلریڈی ان کو مرض تو ہے، وہ پھر کسی ہارٹ اٹیک کے ساتھ، فالج کے ساتھ آتے ہیں. زیادہ تر وہی لوگ آتے ہیں جو دوا نہیں کھا رہے. اچھا. اور یہ سب سائلنٹ ہارٹ ڈیزیز ہوتی ہے. بلڈ پریشر کی کوئی علامت نہیں ہے، شوگر کی کوئی علامت نہیں ہوتی زیادہ تر لوگوں میں. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک عام سوال ہے، بہت سارے لوگ پوچھتے بھی جب ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، ہم نے جو کرا لیا، جو پلاسٹک کرا لیا، بائی پاس کرا لیا، بہت سارے آج نیو ٹیکنیک بھی آ گئی ہیں، اس کے بعد ہم زندگی بھر دوائی کھاتے رہتے ہیں، اس کا کیا سبب ہے؟ کیا دل کی بیماری پھر ہمیشہ رہتی ہے؟ دیکھیں، عمر کو تو ہم نہیں روک سکتے نا، جیسے عمر بڑھے گی سب کو ہر بیماری ہونی ہے. ٹھیک ہے، نہیں ہوا، تو جیسے ہم دوسری کنٹرول. بیماری میں ہم نے ہفتہ یا 10 دن 15 دن دوائی کھائی چھوڑ دی، مگر جب ہارٹ کا کوئی پرابلم ہوتا ہے تو پھر دوائی وہ کنٹینیو رکھنی پڑتی یہ سب بیماریاں ان کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، ان کو ختم نہیں کیا جا سکتا. ہے. اچھا. ٹھیک ہے نا، بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، انلیس کوئی اور وجہ ہو جس میں بہت کم چانس ہوتی ہے. جیسے میں نے کہا زیادہ یہ بیماری عمر کے ساتھ ہے، دل کی نالیاں سکڑتی ہیں، چھوٹی ہوتی ہیں، تو بلڈ پریشر سب کو ہونا ہے 55 سال کے بعد. 70-80% لوگوں کو 80-85 کے بعد. اور بھی تو یہ بیماری نہیں ہے بلڈ پریشر ہونا عمر کے ساتھ، اس کو کنٹرول رکھنا ہے اصل چیز ہے. تو اس لیے وہ دوائی کنٹینیو رکھتی دوا خالی دوا نہیں، ڈائٹ، ان کا لائف سٹائل، نمک استعمال کم کرنا، فروٹ زیادہ کھانا، سبزی کھائیں، پیدل چلیں، گھر کا ماحول اچھا رکھیں، اسٹریس میں نہ رہیں، اور اپنے آپ کو سوسائٹی کا پارٹ بنائیں. بہت سے لوگوں میں نے دیکھا ریٹائر ہو کے گھر بیٹھ گئے، کسی سے تعلقات نہیں ہیں، وہ لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، لوگ سوسائٹی سے جو کٹ ہو جاتے ہیں. تو آپ کو سوسائٹی کے اندر رہ کے اپنا رول پلے کرنا ہے. تو ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر زاہد جمال، دو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے تہوار دیے ہیں، عید الاضحیٰ اور عید الفطر، اس میں ہم بالکل سوسائٹی میں شامل ہو جائیں، اپنی خوشی میں دوسروں کو بھی شامل کریں، ہم بھی دوسروں کی خوشی میں شامل ہو جائیں، ہم ڈپریشن سے نکل آئیں. ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے ایسے موقع دیے ہیں، تو آج کے دن ہمیں جانا چاہیے، ملنا چاہیے، خوش ہونا چاہیے، اپنے دکھ دوسروں کو بتانا چاہیے، دوسروں کے دکھ سننا چاہیے، شامل تو کرنا چاہیے. بالکل. تو اب یہ چینج ہوتے جا رہا ہے. اب یہ اس سے میں کہہ رہا ہوں سوسائٹی کو ہمیں سوچنا پڑے گا. مطلب لوگ ایسے مطلب دوسرے سے کٹ رہے ہیں، ہاں، یہی آپ کا خیال ہے؟ یہی تو میرے خیال سے نہیں، وہ کٹنا نہیں چاہیے. ہاں. اس سے پہلے میں نے کہا پڑوسیوں کے بیسٹ جو آپ کے ساتھ رہتے ہیں، جن کے ساتھ آپ 10 لوگ پڑوسی کو نہیں جانتے. ایک اپارٹمنٹ دروازہ کھلا اب دوسرا بند ہو جاتا ہے، پتہ ہی نہیں کون رہتا ہے. ٹھیک، تو یہ پہلا موقع ہے، سوشلائز کریں، لوگوں کو بلائیں، لوگوں کے کام آئیں. تو میں نے دیکھا وہ لوگ جو زیادہ سوشل ہیں. اچھا، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو آج خوشی کے دل، میں نے کافی فیل کیا ہے یا محسوس کیا ہے، یا کچھ لوگ مجھے کہتے ہیں عید کے دن بھی لوگ بس نماز پڑھ کے گھر میں بیٹھ کے قربانی کی جو ملنے جلنے نہیں جاتے یا لوگوں کی طرف نہیں جاتے. تو کیا یہ کوئی بیماری ہے؟ نہیں، یہ بہت سے لوگ اس کو ریسٹ دے لیتے ہیں، وہ آرام کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، تو عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، ہاں، تو شامل جو ہو لوگ جاؤ، سوشل نہیں بچوں ہیں. کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ شامل کر دو، کیا فرق پڑتا ہے؟ مسئلہ اس لیے میں نے کہا جو لوگ سوشل نہیں ہوتے ان کو نہیں فرق پڑتا. اس لیے جو سوشل ہے اس کو لوگ بلا وجہ آپ کو فون بھی کریں گے، تنگ کریں گے، گھر آئیں گے. تو اس لیے میں نے کہا سوشل ہونا بہت ضروری ہے. پھر آپ کا موڈ، آپ کے سب چیز صحیح ہو جاتا ہے. آپ کے بغیر مرضی کے لوگ، آپ کو دنیا آپ کو گھسیٹے گی، تو آپ کی اپنی مرضی اس میں شامل نہیں ہوگی.
آپ پارٹ آف سوسائٹی بن جائیں گے. جو لوگ اس سے ہٹتے جائیں گے مطلب ہے وہ آئسولیٹ ذہنی مریض پہلے بنتے ہیں. میں نے نوٹ کیا جو لوگ فزیکلی ایکٹیو نہیں ہے وہ ذہنی مریض بھی بنے گا. اچھا اگر سوشل نہیں ایکٹیو ایٹ لیسٹ فزیکلی ایکٹیو رہے, پیدل چلے, ہیلو ہائی کرے, لوگوں سے ملے جلے, جن لوگوں کے ساتھ واک تو کرے. پھر عید جیسے موقع سے تو فائدہ اٹھانا یہ چاہیے. بہترین ہمارے یہاں تو پورے سال اللہ نے ایسے موقع دیے ہیں, جو فیسٹیولز ہوتے ہیں, 3 تہوار 4 ہوتی دن ہیں. باقاعدہ آپ مزے سے گھوم سکتے ہیں, دوستوں کے ساتھ جا سکتے ہیں, مختلف ایگزیکٹلی. سیر سپاٹ کرنے, کھانا جانا, بہت ساری چیزیں آج دیکھیں لوگ کیسے گھوم یہ رہے ہیں, چارجنگ کرو, لوگ اتنے انجوائے کرتے ہیں, بکرے خریدیں, گائے خریدیں, محلے والے ساتھ قربانی کر رہے جاتے ہیں, ہیں, بانٹ رہے ہیں. قربانی کر رہے ہیں پورے ساتھ مل کر. تو یہ سوسائٹی کا بہت بڑا رول ہے اس موقع پہ کہ آپ لوگ کس طرح زندہ رہنا چاہتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب یہ خوشیاں منانا چاہیے, خوش ہونا چاہیے. غم بھی ہماری زندگی کا حصہ ہے, وہ بھی ہوتا ہے, تکلیف بھی ہوتی ہے, درد بھی ہوتا ہے, خوشیاں جو ہے نا وہ. تو اس میں جو ہے ہمارے ساتھ جو تکلیفیں بھی ہیں اس کے باوجود بھی ہمیں چاہیے کہ ہم سوشل ہیں, ہم دوسروں کے کام آئیں, ہم دوسروں کی مدد کریں. تو کیا خیالات, جو لوگ سوشل رہتے ہیں یا جو لوگ دوسروں کے کام آتے ہیں, جو لوگ دوسروں کے دکھ درد میں ہر وقت موجود رہتے ہیں, وہ ان کو بیماریاں کم ہوتی ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے. کسی نے اسٹوڈنٹ نے مجھے لیکچر پیپر لا کے دیا تھا, ہارورڈ کی اسٹڈی ہے کہ جو لوگ سوشل لوگ ہیں, جو دوسروں کے ساتھ ہیں, دے لیو لانگر, دے آر مور ہیلدیئر. یہ 50-60 ایئرز کی ہسٹری ہے لانگ. یہ کیا وجہ آرٹیکل ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ جب آپ لوگوں کو خوشیاں دیں گے, اسی میں آپ کی خوشی ہے. مطلب اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیوں بھیجا؟ دوسروں کے لیے بھیجا, دوسروں کے کام سے عبادت کے لیے نہیں بھیجا. اس سے بڑی عبادت کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کی اس سے کسی کو فائدہ ہو جائے. مگر آج کے دن بھی بہت سارے لوگ اپنی خوشیاں دوسروں کو نہیں دے رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ سیلفش ہے, مین ہے, لیکن جب آپ سوشل ہوں گے تو آپ کی مجبوری ہوگی کہ آپ کو لوگ تنگ اچھا, کریں اس گے. اسٹڈی میں کیا تھا, جو لوگ سوشل ہیں وہ زیادہ خوش رہتے ہیں, وہ زیادہ بیماری سے بچتے ہیں, ان کی زندگی لمبی ہوتی ہے, ایسا بھی ایگزیکٹلی. اس میں یہ تھا زندگی ان کی زیادہ خوشیوں سے بھری لمبی ہوتی ہے. ہونا ضروری نہیں ہے. اچھا, بھری وہ ہوتی ہے. ہیلدی زیادہ لائف ہوتی ہے. جو ذہنی طور پہ فٹ ہوگا نا, وہ فزیکلی بھی فٹ ہوگا. دیکھیں ذہن دماغ ہے. اب گاڑی ہے, میرے پاس لوگ آتے ہیں کہ میں تو گاڑی چیک کر رہا ہوں نا, ہارٹ کیسا ہی ہے, وہ تو صحیح ہے, پھر بھی وہ صحیح نہیں ہے. تو گاڑی کا پرابلم نہیں, ڈرائیور کا پرابلم ہے. اوکے, ذہن کو اپنا اگر آپ ذہنی براڈ طور ہونا پر چاہیے. فریش نہیں ہے, خوش نہیں ہے, اوکے, ریلیکس نہیں ہے, اوکے, تو تمام بیماریوں کا پرابلم شروع ہوتا ہے ایج کے ساتھ. تو آج کل ذہنی پرابلم, اسٹریس بہت ہے, ڈپریشن بہت ہے, فائنینشیل کرائسس ملک میں آیا ہوا جس سے ہم گزر رہے ہیں. اس حساب سے ان سب کا مسئلہ یہ حل ہو سکتا ہے اگر یہ سب ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم کتنا خوش رہیں اور کتنی سادگی زندگی. اب ہمیں بہت ہم آگے چلے گئے, سادی زندگی گزاریں, سادہ کھانا کھائیں, اوکے, لوگوں خوشیاں باتیں. اسٹل ڈیفیکلٹ ٹائم کے ساتھ بھی ہم نکل سکتے ہیں, لیکن رات کو اچھا, اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنے وہ لمٹ میں رہنا چاہیے, سادگی لانی چاہیے ہاں, اپنی زندگی جیسے میں. اللہ تعالیٰ فضول نے بولا ہے, خرچی, اللہ تعالیٰ نے بولا کہ اپنی حدیں نہیں کراس کرو. بالکل. میرے خیال سے ہم لوگ حد سے زیادہ آگے چلے گئے, ہماری زندگی میں سادی سادگی زندگی ختم ہو ہو تو گئی. بڑی خوشی والی زندگی ہے. بالکل تو عید میں بھی سادگی ہونی چاہیے. بالکل. سادگی سے ضروری نہیں خوشیوں کے لیے آپ زیادہ پیسہ خرچ کریں. سادگی کے ساتھ اب عید تہوار انجوائے کریں, بانٹیں خوشیاں. اچھا ڈاکٹر زاہد, یہ بتاؤ, آج تو دن تو آپ نے جو گھر میں گزارا, یا زاہد جیسے آپ نے بڑا زبردست ہمارے جو ناظرین کو بتایا کہ بھئی سب کو خوشی میں شامل بھی کرو, خوشیاں اپنی بانٹو بھی. تو آپ اپنے جو اگلے دن کیسے گزارو گے, تھوڑا آپ اگلے اپنا دو تجربہ بتاؤ, اس سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے. اگلے دن تو بس یہی ہوگا, لوگ آئیں گے, لوگوں کے جائیں گے, سب رشتہ دار بھائی بہن سب کے یہاں آنا جانا, رشتہ داروں کے یہاں گوشت بانٹنا لوگوں کے یہاں. تو یہ سب چیزیں, تو یہ ہماری سوسائٹی کا بہت, جو باہر رہتا میں گیا جب رہتا تھا میں عید میں مس کرتا تھا اپنی فیملی کو, رشتہ داروں کو, جاننے والوں کو. تو وہ چیزیں ہیں. اچھا, ایک سوال ہوتا ہے, ہم ڈاکٹر ہیں, آپ بھی ڈاکٹر ہیں بہت سارے, کہ جو مریض اس وقت ایڈمٹ ہیں, اس وقت موجود ہیں ہاسپٹل میں, ان کی طرف بھی جانا چاہیے. بالکل. دیکھیں ہسپتال میں عید سے پہلے زیادہ تر لوگوں کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ مریض کو گھر بھیج دیا جائے بہتر کر کے. بہت کم وہ ہاسپٹل میں مریض رکے ہوئے تھے جو واقعی سیریس مجبوراً. لیکن خدشہ یہ ہے کہ عید کے پہلے دن کے بعد جو مجھے ڈر ہے, جو ہر کسی بیماری کے ساتھ لوگ جو ہسپتال میں لوڈ پڑتا ہے اس کو سنبھالنا بہت مشکل کام ہے. تو خدارہ لوگوں سے ریکویسٹ ہے, پلیز اعتدال کے ساتھ, احتیاط کے ساتھ, چاہے دل کا مریض ہو یا نہیں ہو, جو بھی ہو, اپنے آپ کو خطرے میں نہ ڈالیں. اور خطرناک بیماریاں, اس سے لوگ مر سکتے ہیں, جان لیوا بھی ہو سکتا ہے. تو یہ سب آپ کے اپنے ہاتھ میں, تو پلیز اس کا احتیاط کریں. آخری سوال آپ سے
بچوں کو کیسے عید میں خوشیوں میں شامل کیا جائے؟ بولتے ہیں بچے بڑے خوش بچوں کے لیے یہی ہوتا ہے، پہلے جانور لے آتے ہیں اور جانور کو ٹہلاتے ہیں، وہ کرتے ہیں، تو بچوں کو یہی تو بقرعید اور میں تو یہ عید خوشی ہی ہوتی لیتے ہے۔ ہیں۔ اور عیدی بقرعید میں تو ہم نہیں دیتے ہیں، ویسے عید میں ہوتے ہیں تو پیسے تھوڑے بچ جاتے ہیں، بقرعید میں یہ بچوں کا اب نہ بتائیں کہ بقرعید میں ورنہ وہ مانگنا شروع کر مانگنا دیں گے شروع کر تو دیں گے۔ ہمارے لیے مسئلہ ہو ڈاکٹر جائے گا۔ زبردست زبردست زاہد جمال، میسج کیا ہوگا آپ کا؟ میسج یہ کہ خوش رہیں، دوسرے کو خوشیوں میں شامل کریں، سادگی اپنی زندگی میں لائیں۔ خدا را ہم نے اپنی زندگی خود مشکل بنائی ہے، سادہ لوگ ہیں، سادی سوچ، سادی زندگی، اپنی زندگی میں پلیز فضول خرچی کم کریں۔ خواہشات بڑھ گئے ہیں، خواہشات خواہشات بڑھ کی گئے، قربانی ہونی چاہیے۔ بالکل۔ بڑی مہربانی پروفیسر زاہد جمال، آپ ہمارے ساتھ ہیں عید کے دن، بڑی مہربانی میری طرف سے آپ کو ایک بار عید مبارک آپ کے بہت بہت عید مبارک۔ ناظرین اساں معزز مہمان پروفیسر زاہد جمال اساں گڈ ہوجی عید ڈی ॾाढी زبردست ॻाल्हियूं कयूं जेके ॿियनि معاشरे में मसइला आहिनि उन्हनि ते त रुॻो जानवर जी क़ुर्बानी न आहे करणी पर पंहिंजी ख़वाहिशात जी बि क़ुर्बानी करणी आहे, पंहिंजी अनाज जी बि क़ुर्बानी करणी आहे, दोस्तनि यारनि ग़रीबनि मिसकिननि खे बि शामिलु करिणो आहे। सभिनी सां ख़ुशियुनि में शामिलु थियो। जेकॾहिं तव्हां सोशल आहियो डॉक्टर साहिब जे चवण मुताबिक़ त तव्हांजी ज़िंदगी ॾाढी ख़ुशियुनि वारी थी गुज़रे। इन करे ईद जी ख़ुशियुनि में ॿियनि खे बि शामिलु करियो, ग़रीब नादारनि खे बि शामिलु करियो, पंहिंजनि दोस्तनि यारनि खे बि शामिलु करियो ऐं ॿियनि जे कमु अचो। इहा ई जेका असां डॉक्टर साहिब जो चवणो, डॉक्टर साहिब जिन ॻाल्हियुनि ते असां अमल कयो त असां बहितर सुठी ज़िंदगी गुज़ारे सघूं था। मुंहिंजे तरफ़ां, मुंहिंजी सॼी टीम जे तरफ़ां, सिंध TV जे तरफ़ां तव्हांखे ॿीहर ईद मुबारक। इन्हनि ख़ुशियुनि सां तव्हां बि ख़ुशि हुजो, ॿियनि खे बि उन्हनि ख़ुशियुनि में शामिलु करियो। इन ते प्रोग्राम लाइफ लाइन जो वक़्तु पूरो थियो। पंहिंजे मेज़बान डॉक्टर वाहिद बशमौर खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।